बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 38 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 38 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामा के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्त के शुरू में आप देखेंगे कि तबीब आरिफ सफ़ेद दाढ़ी वालों के नाम एक ख़त लिख रहे होते हैं, जिसमें तबीब आरिफ लिख रहे होते हैं कि रियासतों को बनाने और गिराने वालों के नाम, अपने फर्ज पर मौजूद आरिफ का सलाम। फिर मजीद वो लिखते हैं कि अर्तुगरुल साहब ने तमाम साजिशों को बेनकाब कर दिया है, इन्हें सख्त दुश्मनों के खिलाफ फतह हासिल हुई है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं उन्हें आपसे मिलवाना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि कुंदुकतू अर्तुगरुल और अर्तुगरुल के सिपाही एक खेमे में बैठे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बमसी हंस रहा है जबकि अर्तुगरुल और दुहान भी उसे देखकर हंस रहे हैं। इसी दौरान कुंदुकतू बमसी से पूछता है कि बमसी, क्या बात है, तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। जिसके जवाब में बमसी कहता है कि जी भाई, मैं बहुत खुश हूँ, इन काफरों का सर काटने के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकता। बमसी की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब बहुत ज्यादा हंसते हैं, जिस पे कुंदुकतू कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम इस मिजाज को बरकरार रख सकोगे। इसी दौरान खेमे में शेख इब्नुल अरबी दाखिल होते हैं और वो तमाम लोग खड़े होकर इब्नुल अरबी को सलाम करते हैं। अर्तुगरुल इब्नुल अरबी को खुशामदीद कहता है, जिसके जवाब में इब्नुल अरबी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अर्तुगरुल मजीद कहता है कि आपने यहाँ आकर हमें शर्फ बख्शा, जिस पर इब्नुल अरबी अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करते हैं। इब्नुल अरबी उन सब से पूछते हैं कि बहादुर जवानों, क्या हाल है तुम सबका, जिस पर वो सब सीनों पे हाथ रख के कहते हैं कि अल्लाह का करम है। फिर दुहान इब्न अरबी से कहता है कि हजूर, आज आप हमें कौन सी मुफीद नसीहत करेंगे, जिस पर इब्नुल अरबी कहते हैं कि फतवात बहुत ज़्यादा करीब हैं और एक एक करके फतवात अब हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अल्लाह का हतमी पैगाम आ चुका है और अब दुनिया हमारी फतवात को महसूस करेगी। जिस फतह का हमें बहुत अरसे से इंतज़ार था वो अब ज़्यादा दूर नहीं। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि तैमूर अपने खेमे में बैठा हुआ है। इसी दौरान रोशनी उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। जिसके जवाब में तैमूर रोशनी से कहता है, मुझे सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरी तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। इसी दौरान तैमूर के सिपाही सफ्तर और उसके साथी जो नोयान के हमले में बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए थे, वो भी कबीले में आते हैं और वो खेमे के बाहर आकर तैमूर को आवाज़ देते हैं। तैमूर उनकी आवाज़ सुनकर खुश हो जाता है और एकदम खड़ा हो जाता है। इसी दौरान सफ्तर और दूसरे उसके साथी खेमे में दाखिल हो जाते हैं और तैमूर बहुत पुरजोश होकर उनसे गले मिलता है। फिर तैमूर उनसे पूछता है कि तुम लोग कैसे बच गए। जिसके जवाब में बाकिर कहता है कि हम बुरी तरह जख्मी थे, मैंने अपने आवाज़ खो दिए थे। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने सफ्तर को देखा, ये आया, मुझे ढूंढा और उस गांव में ले गया। बाकिर मजीद कहता है कि हम पूरी तरह से याब होने तक उसी गांव में रहे, फिर हमें 2 घोड़े मिले और हम वापस कबीले आ गए। फिर सफ्तर कहता है कि भाई, गद्दार को जब अश के साथ जो हुआ वो इसी का हकदार था। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि नोयान अपने पड़ाव में मौजूद है, जबकि इसी दौरान तंगूत वहां आता है। नोयान तंगूत से कहता है कि तंगूत, मुझे कोई अच्छी खबर देना। जिस पर तंगूत उसे वो मालूमात देता है जो उसने दिली दमीर और हलीमा सुल्तान से हासिल की थी। नोयान जब उस मालूमात को देखता है तो खुश हो जाता है। नोयान तंगूत से कहता है कि तंगूत, तुमने आखिरकार साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। सुमर तकीम ने हमसे जो छीना था वो तुम वापस लेकर आ गए हो। फिर तंगूत नोयान से कहता है कि सुमर तकीम ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारे सिपाहियों को मार दिया। सुमर तकीम भी उनके साथ है और वो कोनिया गया है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि कई कबीले के सिपाही और 2 दुर्गा कबीले के सिपाही मशकों वाले मैदान में मौजूद हैं और वो जंगी मशकें कर रहे हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ मशकों वाले मैदान की तरफ आता है। जब दाऊद अर्तुगरुल को आते हुए देखता है तो वो सिपाहियों को आवाज़ देता है। वो कहता है कि अर्तुगरुल साहब आ रहे हैं, होशियार हो जाओ। जिस पर वो सिपाही अर्तुगरुल के एहतराम में सब बंदी करते हैं। दुहान अर्तुगरुल से पूछता है कि भाई, हमें सिपाही का इख्तियार कब वापस मिलेगा। जिस पर अर्तुगरुल दुहान से पूछता है कि दुहान, हमसे सिपाही का इख्तियार कौन ले सकता है। हम सिपाही पैदा हुए हैं और सिपाही ही मरेंगे। जब अर्तुगरुल उन सिपाहियों के दरमियान पहुंचते हैं तो वो सिपाही अपनी तलवारें बुलंद करके कहते हैं, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद, अर्तुगरुल साहब जिंदाबाद। अर्तुगरुल उन सिपाहियों से कहता है कि अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुम लोगों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
جب میرے دشمن اندر سے اور باہر سے اور غدار میرے خلاف سازشیں کر رہے تھے تو آپ نے بغیر ہچکچاہٹ کے مجھ پر اعتبار کیا۔ اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے۔ جس پر وہ سپاہی ایک دفعہ پھر ارطغرل صاحب زندہ آباد، ارطغرل صاحب زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں۔ مہردین جب یہ ماجرا دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ دوستو دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نویان نے قرابیک کو بہت مارا ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پہ نشانات ہیں۔ نویان قرابیک سے کہتا ہے کہ میری بات غور سے سنو، سمرتقم اور حلیمہ سلطان علاء الدین سے ہرگز نہ ملنا پائیں۔ سلطان سے بات کرنے سے پہلے تم ان دونوں کو قتل کر دو گے۔ تم کل صبح سویرے کونیا کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ تمہاری حفاظت کے لیے میں تنگود کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، مگر جو مشن میں نے تمہیں دیا ہے اگر تم اسے پورا نہ کر سکے تو میں خود تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد نویان قرابیک کو لات مار کے کہتا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تنگود نویان کے خیمے میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے اوپر نویان کی طرف سے کی گئی زیادتیوں کو یاد کر رہا ہے، اور وہ نویان سے کہتا ہے کہ نویان تم نے اپنے ہی سپاہیوں کو مروانے کے لیے چھوڑ دیا، اب تمہیں فتح کبھی نہیں ملے گی۔ تنگود مزید کہتا ہے کہ نویان میں تم سے تب تک جنگ کرتا رہوں گا جب تک تم سے سلاری کا عہدہ لے نہیں لیا جاتا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مہردین اور عالیہ ایک خیمے میں کھڑے ہیں۔ عالیہ مہردین سے کہتی ہیں کہ جرگہ شروع ہونے والا ہے، جس پر مہردین کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ارطغرل ایک دفعہ پھر ہمارے منصوبوں پر پانی پھیر دے گا، جس پر عالیہ کہتی ہے کہ خوشنود بھی پوری طرح بدل گیا ہے، وہ دن اور رات صرف ارطغرل کی بات کر رہا ہے۔ مہردین کہتا ہے کہ میرے پاس ایک خفیہ ہتھیار ہے، میں تیمور کو ارطغرل کے خلاف کر دوں گا، وہ آپس میں لڑتے رہیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ ارطغرل کتنا چلاک ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحمن غنی کی غار میں آتا ہے اور غنی سے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، تم جلدی سے قبیلے میں ارطغرل کے پاس جاؤ اور جا کے انہیں بتاؤ کہ حلیمہ اور سمرتقم کی جان بہت خطرے میں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کہ سپاہیوں کی سربراہی کے لیے جرگہ ہو رہا ہے۔ سردار خوشنود اور حلیمہ خاتون سرداری کی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سردار خوشنود اللہ کا نام لے کر جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکل دنوں سے گزرے ہیں، دشمن ہمارے بہت قریب آ چکا تھا، ارطغرل صاحب کا شکریہ جن کی مدد سے ہم نے تمام سازشوں کے خلاف فتح پائی۔ یہ سن کر تیمور کو بہت غصہ آتا ہے۔ پھر وہ مزید کہتے ہیں کہ یہاں ہم اما حلیمہ کی درخواست پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ سردار خوشنود مزید کہتے ہیں کہ میں ارطغرل کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر وہ اما حلیمہ سے کہتے ہیں کہ آپ بات شروع کریں۔ پھر حلیمہ خاتون کہتی ہیں کہ کائی اور دودرگا کے معزز سرداروں، منگولوں کے حملوں کے بعد ہم نے دونوں قبیلوں کے سپاہیوں کو کسی ایک کے زیر نگران رکھا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اب بھی اس فیصلے کی حمایت کرتے ہیں۔ پھر سردار خوشنود پوچھتے ہیں تو پھر آپ اب کیا چاہتی ہیں؟ پھر بندوقتو کہتا ہے کہ جس دن سے ارطغرل صاحب سے جرگے میں ان سے ان کا اقتدار اور ذمہ داریاں چھینی گئیں، اس دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارطغرل صاحب نے جو کہا سچ کہا۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ جس پر وہاں پہ موجود سردار کہتے ہیں کہ ہاں یہ سچ ہے، ارطغرل صاحب نے جو کہا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ اب آپ پچھتا رہے ہیں کہ سپاہیوں کی سرداری آپ نے مجھے کیوں دی تھی؟ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، مگر اگر ارطغرل یہاں پہ ہوتے تو یہ کبھی بھی نہ ہو سکتا۔ پھر گندگتو مزید کہتا ہے کہ دشمن وحشی ہو چکا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ صورتحال گمبھیر ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ سب دوبارہ نہ ہو۔ جس پر تیمور کہتا ہے کہ آپ مجھ سے سربراہی واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے کہ برائے مہربانی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ سپاہیوں کی کمان ہمیں واپس دی جائے۔ یہ سن کر تیمور کہتا ہے کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ اور مضبوط اور طاقتور ہو سکیں۔ جس پر ارطغرل تیمور سے کہتا ہے کہ تیمور کیا آپ کو پتہ ہے کہ طاقت اور مضبوطی کہتے کسے ہیں؟ اپنے غصے اور ندامت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر ہمت اور استقامت سے منزل کی طرف رواں دواں ہونا۔ پھر ارطغرل مزید کہتے ہیں کہ جناب تیمور صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ سپاہیوں کو مضبوط اور متحد رکھیں، مگر تیمور صاحب اس میں کامیاب نہیں ہو سکے اور نویان نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بھائیوں کو بھائیوں سے مروایا۔ تو تیمور کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب تو یہ ہیں آپ کے ارادے اور اب آپ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا اب آپ سپاہیوں کی سربراہی کریں گے؟ جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ نہیں، میری یہ خواہش بالکل
بالکل بھی نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سپاہیوں کی نگرانی گندگتو بھائی کریں گے۔ یہ سن کر وہاں پہ موجود تمام سردار کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے، ہمیں منظور ہے، گندگتو صاحب کو سپاہیوں کا سربراہ بننا چاہیے۔ جس پر حیمہ خانم کہتی ہیں کہ میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ سپاہیوں کی سربراہی گندگتو کو دی جائے۔ جس پر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ اگر ہر وقت ایسی تبدیلیاں ہوتی رہیں گی تو کیا لوگ پریشان نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سن کر طبیب عارف کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے اس قبیلے میں امن نہیں ہوا، جرگے میں اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے اور دشمن ہمیں اس میں مصروف رکھے گا اور ہمارے مسائل کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم نے کئی کو شریک کیا اور اس فیصلے پر بھی اکٹھے ہوئے، کئی سرداروں کو بھی فیصلہ کرنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سن کر مہر الدین کو بہت غصہ آتا ہے۔ سردار خوشنود طبیب عارف کی اس بات پر کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ہے، جرگے کے سرداروں کو یہ فیصلہ کرنے دیا جائے۔ تو پھر سردار خوشنود کہتے ہیں کہ جو سردار چاہتے ہیں کہ سپاہیوں کی نگرانی گندگتو صاحب کریں وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ جس پر سب سے پہلے ارطغرل اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، جس کے بعد باقی کئی سردار بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد حیمہ خاتون بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں۔ اس کے بعد سردار خوشنود بھی اپنا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ سردار خوشنود جب اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تیمور کو بہت دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد طبیب عارف بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب سردار خوشنود اور طبیب عارف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دو درگا کے بہت سے سردار بھی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں اور پھر مہر الدین بھی ادھر ادھر جھانک کر اپنا ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور اس طرح اکثریت گندگتو کو سپاہیوں کی سربراہی دینے کی حمایت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد گندگتو کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جن لوگوں نے مجھے سربراہی کے لیے اہل سمجھا اللہ ان سب کو سلامت رکھے۔ پھر گندگتو مزید کہتا ہے کہ آپ سب لوگ بے فکر ہو جائیں، میں کئی اور دو درگا کے سپاہیوں کو اپنا بھائی سمجھوں گا اور انہیں بھائی بھائی بن کر جنگ میں لڑنا سکھاؤں گا۔ اس کے بعد جرگہ ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد تیمور مہر الدین کے خیمے میں جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ مہر الدین صاحب آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، آپ مجھے اس طرح سب سرداروں کے آگے کیسے بے وقوف بنا سکتے ہیں؟ جس پر مہر الدین کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بے وقوف نہیں بنایا، آپ کے بابا نے اور کافی سرداروں نے بہت پہلے ہی اپنا ارادہ بنایا ہوا تھا، انہوں نے آپ سے سپاہی کی سالاری کا عہدہ لے لیا، کاش میں کچھ کر سکتا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ حیمہ خانم ارطغرل اور گندگتو کے ساتھ اپنے خیمے میں کھانا کھا رہی ہیں، جبکہ دوسرے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ گندگتو کہتا ہے کہ امی جان مجھے آپ سے کہنا تھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں، جبکہ سلجان خاتون کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ پھر گندگتو کہتا ہے کہ اگر سلجان میری دوسری شادی سے راضی ہیں تو میں اسے طلاق نہیں دوں گا، اگر وہ مجھے دوسری شادی کرنے سے منع کریں گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ جس پر سلجان خاتون کہتی ہیں کہ اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے اور آپ اولاد چاہتے ہیں اور خاندان بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کی خوشی میں خوشی خوشی سے راضی ہوں۔ حیمہ خانم گندگتو سے پوچھتی ہیں کہ وہ لڑکی کون ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ وہ گونجا گل ہے۔ گندگتو مزید کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ مہر الدین کو پیغام بھجوائیں تو وہ کل یہاں آ جائیں گے۔ حیمہ خانم کہتی ہیں کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے اور سلجان بھی اس پہ راضی ہے تو ہم تمہیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ دوستو اس قصے کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے خیمے میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میرے دشمنوں کو مجھ پر کبھی حاوی مت ہونے دینا، مجھے قوت عطا کر کہ میں اپنی بکھری ہوئی امت مسلمہ کے لیے لڑ سکوں، ہمیں کبھی خود سے دور نہ کرنا تاکہ ہم دشمنوں کا شکار نہ بن سکیں، اے اللہ ہماری مدد کر تاکہ ہم تمہارا نظام پوری دنیا میں پھیلا سکیں۔ اس کے بعد ارطغرل کے خیمے میں غنی اور ارطغرل کے سپاہی داخل ہوتے ہیں۔ غنی ارطغرل سے کہتا ہے کہ سپاہی عبد الرحمن نویان کی طرف سے ایک خبر لایا ہے، حلیمہ سلطان کی جان خطرے میں ہے، نویان نے حلیمہ سلطان کو مارنے کے لیے قرابیگ کو حلیمہ سلطان کے پیچھے بھیجا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کو بہت غصہ آتا ہے، جس کے بعد وہ گندگتو کے پاس جاتا ہے اور گندگتو سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے جانا ہوگا، اگر میں نے قرابیگ کو نہ روکا تو حلیمہ سلطان اور دلی دمیر دونوں کی جان کو خطرہ ہے۔ جس پر گندگتو ارطغرل سے کہتا ہے کہ ارطغرل یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جس پر ارطغرل گندگتو سے کہتا ہے کہ بھائی امی جان اور قبیلہ دونوں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ ان کا خیال رکھیں، اگر کچھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے گا۔ جس پر گندگتو کہتا ہے کہ نہیں بھائی انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے سپاہیوں کو لے کر حلیمہ سلطان اور دلی دمیر کو بچانے کے لیے قبیلے سے نکل جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔